Assalamu alaikum. Okay students, today we are going to start a new one topic. जैसे आपको पता है, as you know very well that we have started the chapters of abnormal psychology. abnormal psychology के chapters में हम लोग anxiety disorders कर चुके हैं और आज हम लोग जिस disorder पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया. शिज़ोफ्रेनिया उर्दू में या उसको इजी वर्ड में आप शिज़ोफ्रेनिया कह सकते हैं या स्किज़ोफ्रेनिया. ठीक है, अब शिज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? इट्स अ साइकोटिक डिसऑर्डर. अब साइकोटिक डिसऑर्डर क्या होता है? एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें इंसान का दिमाग काम नहीं कर रहा होता, बिल्कुल भी वो अपनी सेंसेस में नहीं होता, अपने कंट्रोल में नहीं होता. उसको ऐसा लगता है कि समवन इज़ कंट्रोलिंग माई माइंड, इस तरह की थिंकिंग. ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है इसको देखते हैं हम. A severe mental disorder in which thinking and emotions are so impaired कि उसमें उसकी सोच, उसके एहसासात सब कुछ ख़राब हो चुका होता है, कुछ भी प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर रहा होता. That the individual is seriously out of contact with reality कि लाइक रियलिटी से उनका कोई लिंक नहीं होता. वो जो भी बात करेंगे रियलिटी से हट के बात करेंगे. लाइक अगर मैं यहाँ पे आपको इजी वर्डिंग में समझाऊँ तो यहाँ पे हम लोग इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दे सकती हूँ. हम लोग कहते हैं कि लाइक कुछ लोग कंप्लेन करते हैं हमारी सोसाइटी में, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, मेरे अंदर कोई ताकत आ गई थी, कोई बैरूनी ताकत आ गई थी जिसने मुझे कहा ऐसा करो तो मैंने ऐसा कर दिया. इस तरह की सोच उसको हम कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, या जिसे आम लोग या सादा लोग ये जिन भूत भी कहते हैं कि लाइक उस पर जिन हावी हो गया. मैं ये नहीं कह रही कि ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बिल्कुल करती हैं. जिन भूत सारी कुव्वतें वगैरह करती हैं एग्जिस्ट, लेकिन बहुत कम. मोस्टली लोगों में ये स्किज़ोफ्रेनिया का डिसऑर्डर होता है जिसको हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती. और ऐसे बच्चों या बच्चियों या बड़ों जिसको भी प्रॉब्लम होती है उसको हम साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाने के बजाय हम उनको पीरों फ़कीरों के पास लेके जाते हैं. ठीक है, तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उनकी सोच में आ चुकी होती है, उनकी थिंकिंग में, उनके इमोशंस में सब कुछ इम्पेयर्ड हो चुका होता है. तो हमें वहाँ पे उनको साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाने की ज़रूरत होती है, ना कि हमें उनके अंदर उस जिन को मारने की ज़रूरत होती है जो उनसे वो सारे काम करवा रहा है. ठीक है, इसे कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया. ये कुछ इस चीज़ है. अब वो कहते हैं जी स्किज़ोफ्रेनिया रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर. अब स्किज़ोफ्रेनिया में एक डिसऑर्डर के अलावा बहुत से डिसऑर्डर हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल में भी अगर उसमें एंग्जाइटी का डिसऑर्डर है ना, तो हो सकता है उसके अंदर पर्सनैलिटी का कोई डिसऑर्डर हो, मीन उसके अंदर पर्सनैलिटी स्विच करने का डिसऑर्डर हो. ठीक है, देयर इज़ नॉट वन एसेंशियल सिम्टम्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट फॉर डायग्नोसिस. और इसके लिए कोई एक सिम्टम नहीं है जो लाजमी इनमें हो, इसके अलावा भी बहुत से सिम्टम्स इनमें हो सकते हैं. इंस्टेड पेशेंट्स एक्सपीरियंस डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. अब वो कहते हैं जो इसकी अलामात हैं वो मुख्तलिफ़ बीमारियों को मिला के बनाई जा सकती हैं. स्पेसिफ़िकली इसकी कोई अलामत नहीं, इसकी अलामतें बहुत सी हो सकती हैं, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि ये बाकी दिमागी अमराज या बाकी डिसऑर्डर्स के साथ मिल के बनते हैं, तो ऑब्वियसली इनके सिम्टम्स भी बाकी हो सकते हैं. इट इज़ नॉट स्प्लिट और मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. इस चीज़ को यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया है कि ये भाई अब ये मत समझें कि ये स्प्लिट पर्सनैलिटी कौन सी होती है कि जो अपनी पर्सनैलिटीज़ चेंज कर लेते हैं. लाइक वही बात कि उसने कहा कि मेरा अपना आप मेरे कंट्रोल में रहा, वो जिन मुझ में हावी हो गया था तो मेरे से सब कुछ करवा रहा था. वो कहता है अब इसको स्प्लिट पर्सनैलिटी ना कि स्प्लिट पर्सनैलिटी और चीज़ होती है और स्किज़ोफ्रेनिया और चीज़ होती है. ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे जहन में रखेंगे. 2 कैटेगरीज ऑफ सिम्टम्स इन स्किज़ोफ्रेनिया. अब जो सिम्टम्स की कैटेगरीज है ना वो 2 तरह की हो सकती हैं. एक होते हैं जी पॉजिटिव सिम्टम्स और एक होते हैं जी नेगेटिव सिम्टम्स. अब पॉजिटिव सिम्टम्स कौन से हैं, यहाँ पे इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा. पॉजिटिव सिम्टम्स वो सिम्टम्स हैं जिनका ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं, यानी कि जो क्योरेबल है. बात समझ आ गई? पॉजिटिव सिम्टम्स वो सिम्टम्स हैं जिनका ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं जो कि क्योरेबल हैं. अब नेगेटिव सिम्टम्स क्या हैं जी? नेगेटिव सिम्टम्स वो सिम्टम्स हैं, वो अलामात हैं जिनका या तो हम लोग ट्रीटमेंट कर ही नहीं पाते, या अगर ट्रीटमेंट हो जाए, पॉसिबिलिटी है ना, या अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो उसका रिलैप्स
بہت جلدی ہوتا ہے. ریلیپس کسے کہتے ہیں؟ کہ دوبارہ سے وہی علامات ظاہر ہو جائیں گی مریض میں. ٹھیک ہے جی، یہ بات یہاں پہ کلیئر رکھیے گا. ہم لوگ پہلے پازیٹیو سمٹم سے بات کریں گے، اس کے بعد ہم لوگ نیگیٹیو سمٹم سے بات کریں گے. اب پازیٹیو سمٹمز میں دیکھتے ہیں جی کون کون سے سمٹمز آتے ہیں. ڈسٹورشن اور ایکسیسز آف نارمل فنکشننگ، وہی بات کہ زیادتی ہے، نارمل فنکشننگ، پراپر ورک آؤٹ نہیں کر رہی، سب چیزیں بکھری ہوئی ہیں، خراب ہیں. اب اس میں کون کون سی ہو سکتے ہیں جی سمٹمز اس کے پازیٹیو سمٹمز میں؟ ڈیلیوژن، ہلوسینیشنس، ڈس آرگنائزڈ اسپیچ، تھاٹ ڈسٹربنسز، موٹر ڈسٹربنسز. ان کو ہم لوگ نیکسٹ سلائڈز میں ون بائی ون ایکسپلین کرتے ہیں. پازیٹیو سمٹمز آر جنرلی مور رسپانسو ٹو ٹریٹمنٹ دین نیگیٹیو سمٹمز. یہی بات جو میں نے آپ کو پریویس سلائڈ میں ایکسپلین کی ہے کہ ان کو پازیٹیو سمٹمز کیوں کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کا ٹریٹمنٹ پاسبل ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ چلتے ہیں. اب وہی سمٹمز جو میں نے آپ کو 4 to 5 بتائے ہیں پازیٹیو سمٹمز، ان کو ون بائی ون ہم لوگ ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ڈیلیوژن پہ، جو کہ فرسٹ ون پازیٹیو سمٹم ہے. اب ڈیلیوژن کیا ہوتا ہے؟ فالس بلیف دیٹ آر فرملی اینڈ کنسسٹنٹلی ہیلپ ڈسپائٹ ڈسکمفرٹنگ ایویڈنس اور لاجک. یعنی ایک چیز کے بارے میں اپنا غلط اعتقاد بنا لینا، فالس بلیف سیٹ کر لینا. لاجک کوئی نہیں ہے، ایویڈنس کوئی نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اس کے بارے میں وہ ڈیلیوژن سیٹ کر لینا، اپنا مائنڈ سیٹ کر لینا کہ اللہ یہ ایسا ہی ہے. انڈیویجولس with mania or delusional depression may also experiences delusions. However, the delusion of patients with schizophrenia are often more bizarre. Obviously, اب جو schizophrenia کے پیشنٹ کے delusion ہوتے ہیں وہ بڑے زیادہ کہہ لیں گے سیویرٹی بھی ہوتے ہیں بنسبت دوسروں کے. یعنی delusion کہتے کس کے ہیں؟ فالس بلیف کو. سمپل سی بات ہے. اب فالس بلیف کسی بھی بارے میں سیٹ کیے جا سکتے ہیں. آگے ہم لوگ دیکھیں گے ڈیلیوژن کی ڈفرینٹ ٹائپس، کہ ڈیلیوژن کی ڈفرینٹ ٹائپس کون کون سی ہوتی ہیں، وہ کس کس چیزوں کے بارے میں، وہم بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، وہ کس کس چیزوں کے بارے میں اپنے فالس بلیف سیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ٹائپس آف ڈیلیوژن میں کیا آ رہا ہے جی وہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے وہ آ رہی ہے جی ڈیلیوژن آف گرینڈیور. اب ڈیلیوژن آف گرینڈیور میں کیا ہے؟ بلیف دیٹ ون از فیمس اور پاورفل پرسن فرام دا پاسٹ اور پریزنٹ. کہ یہاں پہ یہ سوچتے ہیں کہ لائک میں سب سے زیادہ فیمس ہوں اور میرے پاس سب سے زیادہ پاورز ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کا اس قسم کا اعتقاد بلڈ ہو جاتا ہے. اور آپ یقین کریے کہ اتنا اسٹرانگ ان کا یہ بلیف ہوتا ہے کہ آپ اس کو جتنا مرضی بریک کرنے کی کوشش کریں، یہ لوگ اپنے بات سے ہٹتے نہیں ہیں. فاؤنٹین ہاؤس میں میں نے ایک پیشنٹ کے ساتھ کام کیا، اسکیزوفرینیا تھے. ان کے اندر یہ ڈیلیوژن آف گرینڈیور کا ایلیمنٹ بہت زیادہ تھا. گاڈ فاربڈ وہ فرماتے تھے کہ میں نعوذ باللہ اللہ کا آخری نبی ہوں. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ ایک دن سیشن میں بات کریں اسی ٹاپک پہ، تو میں کچھ اس ٹاپک پہ ذرا ایکسٹریم پہ چلی گئی. تو ان کو اتنی ناگوار یہ بات گزری، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو میری توہین کر رہی ہیں میرے سامنے، کیونکہ میں ہوں تو آپ میری جگہ کس کو کیوں دے رہی ہیں. تو وہ بہت ہائپر ہو گئے اور ناراض ہو گئے اس بات پہ کہ آپ نے ایسی بات کی ہے تو کی کیوں ہے. اب جتنی مرضی کوشش کر لیں ان کے اس قسم کے ڈیلیوژنس کو بریک کرنے کی، یہ بہت ٹف ہوتا ہے، ان میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی. یعنی ان کا اعتقاد، ان کا یہ بلیف بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. اگر کوئی اسکیزوفرینیا ہے پرسن آپ کی فیملی میں، سوسائٹی میں، اور اس کا یہ ماننا ہے کہ میرے اندر ڈیلیوژن آف گرینڈیوسٹی ہے، تو وہ بس وہ بولے گا میں ہی میں آؤں. وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں ہو آر یو، کہ جو تم مجھے یہ بتا رہے ہو یا تم مجھے ٹریٹمنٹ دے رہے ہو، تم کون ہو، تم مجھے یہ بتاؤ، سب سے بڑھ کے تو میں ہوں. تو ان میں اس قسم کی سوچ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اب جی دوسرا آپ کے پاس ڈیلیوژنز آف کنٹرول. اب ڈیلیوژنز آف کنٹرول میں کیا ہے؟ بلیف دیٹ سم ایکسٹرنل فورس از ٹرائنگ ٹو ٹیک اوور ونس تھاٹ. وہی بات ہو گئی کہ جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بتایا تھا. اب یہ کہتے ہیں جی ہمارے اندر کوئی دوسری قوت ہے جو ہمیں کنٹرول کر رہی ہے، جو ہماری سوچوں کو کنٹرول کر رہی ہے. لائک یہ لوگ وقتی طور پہ گھر والوں کو مار لیں گے، بدتمیزی کر لیں گے، واٹس ایور جو بھی کریں گے، یا ان کو فٹس یا دورے پڑیں گے، اور جب بعد میں ان سے بات کی جائے گی اس کے بارے میں بولیں گے لائک مجھے تو کچھ نہیں پتہ، کوئی اور چیز میرے اندر آئی تھی تو میں نے اس طرح سے ریئیکٹ کر دیا تھا، یا مجھے کسی نے کنٹرول کیا تھا اس لیے ایسا ہو گیا تھا.
کچھ ایکسٹرنل فورسز تھی جو مجھے کنٹرول کری تھی، میری سوچوں کو کنٹرول کری تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آیا اس ٹائم میں نے آپ سے بدتمیزی کر دی. اس سے مجھے یاد آیا میری اپنی فیملی میں ایک ایگزامپل ایسی کیا ہوا. اس بچی نے نا، میری امی جان کی فیملی میں اس بچی نے امی جان سے کافی بدتمیزی کی، بہت زیادہ بدتمیزی کی. امی کو بھی غصہ ہوا کہ یہ کیا بھائی، اتنی سے تم ہو گئی، تم بدتمیزی کر گئی ہو. جیسے ہماری سوسائٹیز میں ہوتا ہے، میں نے کہا بس ٹھیک ہے حتم ماں سے تم میرے پاس نہیں ہوگی، میں تمہارے پاس نہیں ہوگی حتم. بھائی کچھ دن گزرے، وہ بچی ہمارے گھر آ گئی اپنے پیرنٹس کے ساتھ، فیملی ممبرز جو تھے ہمارے. تو اس نے آ کے یہ بات کی. بھائی مجھے اس ٹائم سمجھ نہیں آیا تھا، میرے اندر کوئی باہر کی قوتیں آ گئی تھی، کوئی جن آ گئے تھے، کوئی چڑیلیں آ گئی تھی. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ سے اتنا بدتمیزی کرنی ہے، تو میں نے آپ سے اس لیے بدتمیزی کر دی ہے، تو بھائی مجھے معاف کر دیں. یعنی اس قسم کی سوچ اور اس قسم کا دماغ ان لوگوں میں ہوتا ہے، اس قسم کی سوچ ہوتی ہے کہ لائک کچھ باہر کی قوتیں، کچھ ایکسٹرنل فورسز تھی جو مجھے کنٹرول کیے ہوئے تھی، اور میں نے آپ سے بدتمیزی کر دی. ٹھیک ہے، یہ ہمارے جسم کو کنٹرول کیے تھی، ہمارے بیہیویئر کو کنٹرول کیے ہوئے تھے. اسے کہتے ہیں ڈیلیوژن آف کنٹرول. اس کی نیکسٹ اسٹیپ پہ چلتے ہیں. اچھا ایگزامپلس دے رہے ہیں، چلیں پڑھتی ہوں ایگزامپلس. اب ڈیلیوژن آف کنٹرول کی ایگزامپل یہاں پہ جو نے کیا لکھی ہے دیکھتے ہیں. بلیونگ دیٹ تھاٹس دیٹ آر ناٹ یور اون ہیو بین پلیسڈ آن یور مائنڈ. کہ وہی بات ہے کہ کچھ تھاٹس آپ کے ذہن میں ڈال دی گئی ہیں. اب وہ کون کون سی ہو سکتی ہیں، یہ ایگزامپل ہم دیکھ رہے ہیں. A 29-year-old housewife said, I look out of the window and I think the garden looks nice and the grass looks cool. But the thought of Eamon Andrews come into my mind. There are no other thoughts there, only his. He treats my mind like a screen and flashes his thought on it like you flash a picture. کہ وہی بات یہ کرنا چاہ رہی ہے کہ وہ گراس کو دیکھتے دیکھتے، گارڈن کو دیکھتے دیکھتے اس کے ذہن میں ان کی بات آ گئی، تو اس کو لگا کہ لائک اس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تھاٹس کس کے ذہن میں ڈالی جا سکتی ہیں. آپ کے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا، جسٹ فلیش بیکس ہوتے ہیں، اس قسم کی باتیں. لیکن جو میں نے آپ کو ایگزامپل اپنی فیملی کی دی ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا. ڈیلیوژن آف کنٹرول کی ایک اور ایگزامپل یہاں پہ مینشن کر رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. A 29-year-old shorthand typist described her simplest action as follows. When I reach my hand for the comb, ٹھیک ہے, it is my hand and arm which move, and my fingers pick up the pen, but I don't control them. I sit there watching them move, دیکھو جی, and they are quite independent. What they do is nothing to do with me. I am just a puppet who is manipulated by cosmic strings. When the strings are pulled, my body moves and I cannot prevent it. لائک یہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کیسے وہ میرے بالوں کو چلی لیتی ہیں، کیسے پین پکڑ لیتی ہیں، میرا ہاتھ موو کر رہا ہے، مجھے کچھ نہیں پتا. لائک ہاتھ دیکھو، ہاتھ آپ کے وہ موو کرے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا. لیکن وہ کلیم یہی کر رہے ہیں کہ لیکن مجھے نہیں پتا، کوئی ایکسٹرنل فورسز مجھے قابو میں کی ہوئی تھی، مجھے کنٹرول میں کی ہوئی تھی، اس لیے میرے ساتھ ایسا ہو رہا تھا. ٹھیک ہے جی. اب نیکسٹ ٹائپ کون سی ہے جی؟ تھاٹ براڈ کاسٹنگ. اب تھاٹ براڈ کاسٹنگ ٹائپ میں کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں. بلیف دیٹ ونس تھاٹس آر بینگ براڈ کاسٹ اور ٹرانسمیٹڈ ٹو ادرس. اب ان لوگوں کی سوچ یا یقین کیا ہے کہ ایک انسان کی سوچوں کو براڈ کاسٹ کیا جا سکتا ہے یا دوسرے انسان کے دماغ میں ٹرانسمٹ کیا جا سکتا ہے. اب سوری ٹو سے اگر یہاں پہ میں آپ کو اگزامپل دوں نا تو میں آپ کو جیلی پیر فقیر کی اگزامپل دے سکتی ہوں کہ وہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ لائک تمہارے دماغ میں کیا ہے ہم بتا سکتے ہیں کچھ ایسا، یا تمہارے دماغ میں ہم یہ چیز ڈال دیں گے. جب ان کے پاس لوگ جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے تو اس قسم کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہاں تو ان کی سوچوں کو براڈ کاسٹ کیا جائے گا، یہاں اس کو ٹرانسمٹ کر دیا جائے گا، کسی دوسرے کے ذہن میں ڈال دیا جائے گا. تھاٹ وڈرول. اب تھاٹ وڈرول کیا ہے جی؟ بلیف دیٹ ونس تھاٹ آر بینگ ریموڈ فرام ونس مائنڈ. فار ایگزامپل میں ایک پیر فقیر کے پاس جاتی ہوں، میں کہتی ہوں تھاٹ وڈرول کے ایشو کے ساتھ میں کہتی ہوں کہ لائک مجھے یہ اپنی لائف کا یہ ٹائم بھولتا نہیں ہے، یہ سوچیں بھولتی نہیں ہیں، تو مجھے میرے ذہن سے ان کو ختم کر دیں کہ مجھے یہ تکلیف دیتی ہیں. اب وہ پیر صاحب کیا بولیں گے مجھے؟ چلو ٹھیک ہے بچی تم پریشان نہ ہو،
یا تمہارے دماغ سے اتنا یہ پارٹ ہے نا جو تمہیں تکلیف دے رہا ہے یا ٹراما یا حادثہ ہے، میں اس کو ہی نکال دیتا ہوں، میں تھاٹس کو ریموو کر دیتا ہوں. تو یہ تھاٹ وڈرول میں یہ والا آپشن ہوتا ہے. تھاٹ براڈ کاسٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں تمہارے دماغ میں یہ سوچ ڈال دیتے ہیں، اور تھاٹ وڈرول میں کیا ہے جی، تمہارے دماغ میں سے یہ تھاٹ ہم نکال دیتے ہیں. تو اس قسم کی یہ ڈیلیوژنس ہو سکتے ہیں. صحیح ہو گیا؟ نیکسٹ کون سا؟ ڈیلیوژنس آف ریفرنس. اب ڈیلیوژنس آف ریفرنس میں کیا ہے، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اسکیزوفرینیا میں. بلیف دیٹ آل ہیپننگ ریوالوز اراؤنڈ ون سیلف، کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے ارد گرد جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا وہ انہیں کے بارے میں ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اینڈ اور ون از آلویز دا سینٹر آف اٹینشن. وہ ایسا فیل کرتے ہیں کہ ہر ٹائم ہم ہی دوسروں کی توجہ کا، ٹینشن کا مرکز ہیں، ہر کوئی ہمیں دیکھے ہوئے، ہر کوئی ہمیں فوکس کیے ہوئے ہے. ان لوگوں کی سوچ ایسی ہوتی ہے کہ لائک اگر کوئی میں اپنے بارے میں بات کر رہی ہوں، اپنی فرینڈ سے کسی بارے میں بات کر رہی ہوں، تو ان کو لگے گا کہ لائک میں ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. ڈیلیوژنس آف پرسیکیوشن. اب ڈیلیوژن آف پرسیکیوشن میں کیا ہے؟ بلیف دیٹ ون از ٹارگیٹ آف ادرس، ون از ٹارگیٹ آف ادرس مس ٹریٹمنٹ، ایول پلاٹس اینڈ اور مرڈرس انٹینٹ. اب ڈیلیوژن آف پرسیکیوشن میں کیا ہے جی، ایسے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہر کوئی ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، ہر کوئی ہمیں مارنا چاہتا ہے، ہر کوئی ہمارے بارے میں پلاننگ کر رہا ہے، اس طرح کی چیزیں. کہ ان کو لگتا ہے کہ ہر کسی نے ہمیں اپنے لیے ٹارگیٹ بنایا ہوا ہے، ہر کوئی ہم سے بدلہ لینا چاہتا ہے، ہر کوئی ہمیں مارنا چاہتا ہے. پرسیکیوشن میں اس طرح کے تھاٹس ان کی ڈیولپ ہو جاتی ہیں. صحیح ہو گیا جی؟ ناؤ کم ٹو ورڈ ہلوسینیشنس. ڈیلیوژن سے بات کی، اس کی میں نے 6 ٹائپس کو آپ کو ویل ایکسپلین کیا. اب ہم لوگ بات کرتے ہیں ہلوسینیشن کی. بات کو مائنڈ میں رکھیے گا، ہم لوگ اسکیزوفرینیا کے پازیٹیو سمٹم سے بات کر رہے ہیں. اب ہلوسینیشن کیا ہے جی؟ سینسری ایکسپیرئنسز ان دا ایبسنس آف اینی اسٹیمولیشن فرام دا انوائرمنٹ. سینسری ایکسپیرئنسز ان دا ایبسنٹ، یعنی آپ کو اپنی سینسز سے ایسے ایکسپیرئنسز ہو رہے ہیں جو کہ ان دا ریئلٹی ایگزسٹ نہیں کرتے. بات سمجھ آئیے کہ سینسری ایکسپیرئنسز آپ فیل کر رہے ہیں، اپنی سینسز سے آپ یہ چیزیں فیل کر رہے ہیں ان دا ایبسنس آف اینی اسٹیمولیشن فرام دا انوائرمنٹ، کہ آپ کو انوائرمنٹ سے وہ اسٹیمولیشن نہیں مل رہی لیکن آپ خود سے محسوس کر رہے ہیں، آپ کو خود سے ایسا محسوس ہو رہا ہے. اسے کہتے ہیں ہم ہلوسینیشن. لائک ان ریالٹی وہ چیز ایگزسٹ نہیں کر رہی لیکن آپ کو اپنی سینسز سے وہ چیز میں ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. اس کی بھی ٹائپس ہیں، بتاتی ہوں تو آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا. اچھا، اس کو اینی سینسری موڈیلٹی میں بی انوالوڈ. اب اس میں یہی ہو سکتی ہیں آڈیٹری، ویژول، olfactory، ٹیکٹائل. اب یہ دیکھیے گا، آڈیٹری تو آپ کو سمجھ آ گیا، ہیئرنگ سے، ویژول سینگ سے، olfactory اسمیل سے، ٹیکٹائل آپ کی فیلنگز ہیں، اور گسٹیٹری آپ کی ٹیسٹنگ ہے. سوری. آڈیٹری ہلوسینیشن آر دا موسٹ کامن. اب اسکیزوفرینیا کے پیشنٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ ہلوسینیشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آڈیٹری. اب وہ کون کون سے ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں جی. ہیئرنگ اون تھاٹس اسپوکن بائی اندر وائس، کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ لوگ جو سوچ رہے ہیں وہ اپنی سوچیں. ہیئرنگ اون تھاٹس اسپوکن بائی اندر وائس، وہ اس چیز کو سوچ کے پریشان ہوتے ہیں کہ لائک سوچ تو میں خود رہا ہوں لیکن یہ بول کوئی اور کیوں رہا ہے. اس قسم کی ان کو ٹینشن ہوتی ہیں، ہلوسینیشن ہوتی ہیں. ہیئرنگ وائسز دیٹ آر آرگیونگ، لائک یہ اپنے آپ دماغ میں کچھ سوچ رہے ہیں نا، تو ان کو اپنے دماغ میں بہت سی آوازیں خود سے آرگیو کرتی ہوئی، خود سے بحث کرتی ہوئی سنائی دیتی ہیں. ہیئرنگ وائسز کمنٹنگ آن ونس آن بیہیویئر، اگر یہ کوئی کام کرتے ہیں تو ان کو خود سے بہت سی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں جو ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں، جو ان کو ٹریگر کرتی ہیں، لائک وٹ آر یو ڈوئنگ دس اینڈ دس واٹس ایور. لائک ان کو خود سے ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں. وہی بات ہے کہ ریئلٹی میں ایسی آوازیں ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں لیکن ایسے پیشنٹس کو ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں. صحیح ہو گیا جی. نیکسٹ سمٹم ہے ہمارے پاس ڈس آرگنائزڈ. تھوڑا سا میں لیبوریٹ کر دوں آپ کو پیچھے ادھر. آڈیٹری کو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا جی. اب ویژول میں ان کے ہلوسینیشن کیسے ہو سکتے ہیں؟
ویژن میں ان کو ہر چیز اپنے خلاف ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، ہر چیز. لائک ویژن میں آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو نگیٹیولی سوچ رہے ہیں. اگر میں فیکٹری کے اسمیلنگ کی ایگزامپل لوں تو بیٹھے بیٹھے ایک دم سے چیخنا شروع ہو جائیں گے، آگ لگی، آگ لگی، کس نے آگ لگا دی مجھے مارنے کے لیے، کوئی ایسی بات ہو گئی. ٹیکٹائل فیلنگ، ان کی فیلنگس پراپر ورک آؤٹ نہیں کر رہی ہوتی، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ پین کب ہے، خوشی کب ہے. ٹیسٹنگ ان کے ٹیسٹ برڈ پراپر ورک آؤٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ ان کو کوئی بھی کھانے کی چیز دیں گے یا کچھ بھی دیں گے تو وہ یہ پرسیو کر رہے ہوتے ہیں کہ لائک اس میں پوائزن ہوگا، دس اینڈ دیٹ، اس قسم کی تھاٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آگے ہم لوگوں نے بات کرنی تھی ڈس آرگنائزڈ اسپیچ پہ یا تھاٹ ڈسٹربنس پہ. اس میں کیا ہے جی، پرابلمس ان آرگنائزنگ آئیڈیاز اینڈ اسپیکنگ سو دیٹ آر لسنر کین انڈرسٹینڈ. اب کیا ہوتا ہے ڈس آرگنائز اسپیچ میں کہ ایسے کلائنٹس جو ہمارے ہوتے ہیں ان کی اسپیچ پراپر نہیں ہوتی، ان کی تھاٹس پراپر نہیں ہوتی. ہم مجھ سے کوئی بات پوچھتے ہیں نا، وہ 2 لفظ بول کے پھر کچھ اور بولنے لگ جاتے ہیں، پھر 2 لفظ بولیں گے پھر کوئی اور لفظ بولنے لگ جائیں گے. لیکن ان کی جو ہے نا جو اس کی آئیڈیاز کو آرگنائز کرنے کی پاورز ہے یا بولنے کی، اس سے ہی ڈسٹرب ہو گئی ہوتی ہے، مشکل سے ان کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ہاں، لاس ایسوسیشن یا لوز ایسوسیشن کیا ہے جی، کوگنیٹیو. اب یہ کیا ہے، جو ان کا سوچنے کا انداز ہے نا وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، خراب ہو چکا ہوتا ہے. کنٹینیوس شفٹنگ فرام ٹاپک ٹو ٹاپک، ایک ٹاپک پہ بات کرتے کرتے وہ ساتھ ہی سوئچ کر جاتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف. ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ لائک یہ بات کر کس پہ رہی تھی اور ساتھ ہی شفٹ کس پہ ہو گئے ہیں. اس قسم کا ایشو ان لوگوں ہوتا ہے. نیولوجزم کیا ہے جی، نیولوجزم میں کیا ہے کہ اب انہوں نے جیسے کہا کہ وہ بات کرتے کرتے کسی دوسرے ٹاپک پہ شفٹ ہو جاتے ہیں، تو نیولوجزم میں کیا ہے کہ وہ خود سے نئے ورڈز بناتے ہیں. لائک ان ریئلٹی وہ ورڈز ایگزسٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، لیکن وہ 2-3 لفظوں کو مل کے کوئی نیا لفظ بنا لیں گے. اب نارمل بندہ سمجھ نہیں پاتا کہ کیا بات کر رہے ہیں، اب کس بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ 2-3 لفظوں کو جوڑ کے نئے نئے لفظ بنائیں گے اور ہم لوگ ان کی بات کو سمجھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. ان ایسے پیشنٹ سے کمیونیکیٹ کرنے میں ہمیں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. ڈس آرگنائزڈ موٹر ڈسٹربنس. اب موٹر ڈسٹربنس کسے کہتے ہیں جی، جو آپ کی مسلز میں ڈسٹربنس ہوتی ہے. اب اس میں کیا ہے، ایکسٹریم ایکٹیویٹی لیول ان یوزلی ہائی اور لو. یا تو ان میں ایکٹیویٹی کے لیول بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت کم ہوتا ہے، یعنی کئی گھنٹے یہ لوگ کام کرتے رہتے ہیں اور کئی گھنٹے یہ ایسے پڑے رہتے ہیں. پیکولر باڈی موومنٹ اور پوسچر. اب وہ کہتے ہیں جی، اب یہ کیا ہے کہ اگر آپ نے ان کو ایک جگہ لٹایا ہے، انہوں نے اپنی لیگ اوپر کی ہے، تو یہ کیٹاٹونک بات کرتے ہیں ٹائپ اسکیزوفرینیا کی. تو یہ ان کی موٹر ڈسٹربنس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ کئی گھنٹے اپنی ٹانگ کو ایسی ہوا میں کھڑا رکھ سکتے ہیں. یعنی ان کے باڈی جیسچرز عجیب و غریب کبھی کبھی جیسچرز بنا لیں گے اور یہ بہت دیر تک اسی جیسچر میں پڑے رہتے ہیں، یعنی ہلتے نہیں ہیں. فار ایگزامپل، اگر کوئی کلائنٹ آپ کے پاس ہے، وہ اس کو آپ دیکھیں تو وہ اپنے بازو پر کیے لیٹا ہے. اب کئی گھنٹے گزر گئے، اس کا بازو اوپر ہے جی، آپ نے جتنا مرضی نیچے کر لیا، اس نے نیچے نہیں کرنا، وہ کئی گھنٹے بازو پر آ کے وہاں میں ایسے ہی بیٹھا ہے یا لیٹا ہے. جب تک اس نے خود نے اس کا دل ماننا، اس نے نیچے نہیں کرنا. تو ان کی جو موٹر ڈسٹربنس ہے اس حد تک ڈسٹرب ہو سکتی ہے. نیگیٹو سمٹم سے بات انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. فی الوقت جسٹ ابھی ہم لوگوں نے اس پہ بات کرنی تھی، اور یہاں تک آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. آپ لوگوں نے ایک مووی دیکھنی ہے، دا شٹر آئلینڈ. دا شٹر SHUTTERISLAND شٹر آئلینڈ مووی دیکھیے گا. اس میں یہ سارے سمٹمس کو نوٹ کریے گا اور انشاءاللہ ہم لوگ کلاس میں اس پہ ڈسکشن کریں گے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. اور نیگیٹو سمٹم سے بات نیکسٹ کلاس میں ہوگی.